बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़िया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। प्यारे बच्चों, इस हफ्ते का जो रिसाला अमीर अहले सुन्नत की तरफ से हमें मिला है, क्या आपने अमीर अहले सुन्नत फरमाते क्या आपने ये रिसाला पढ़ या सुन लिया? उसके बाद दुआ भी है पहले सफ़े पर, और इस रिसाले का नाम है शान हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि अलैह। पूरा नाम भी इनका हम सुनेंगे। और पहले सफ़े पर यह दुआ अमीर अहले सुन्नत ने दी है कि जो इसके 17 सफ़हात रिसाला शान हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि अलैह पढ़ या सुन ले, उसको अपने नेक बंदे हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि अलैह की बरकतें अता कर और उसकी बेहिसाब बख्शिश फरमा। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, सबसे पहले दुरूद शरीफ की फजीलत सुन लेते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने बरकत निशान है, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़कर अपनी मजालिस को आरास्ता करो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, इनका नाम था पूरा, इनका नाम है अब्दुल अजीज़ और लक़ब क्या है? हाफिज़ मिल्लत। अब्दुल अजीज़ इनका नाम है, हाफिज़ मिल्लत इनका लक़ब है। विलादत बासादत इनकी, ये भी आप पढ़िएगा, मैं इसकी वीडियो भी बना रहा हूँ, आप इसको रोक कर लाजमी तमाम रिसाला पढ़िएगा। जो पढ़ नहीं सकते वो सुन लें। तो मैं इसकी जो फहरिस्त है वो आपके सामने पहले रखता हूँ कि आपको दिलचस्पी हो पूरा रिसाला पढ़ने की। पहले है इसकी हाइडिंग है विलादत बासादत, फिर है दादा हुजूर की पेशन गोई, वालिद माजिद की हाइश, हाफिज़ मिल्लत के वालिदैन, फिर है इब्तदाई तालीम और हिफ्ज़ कुरान, सदरुशरिया की शफ़क़त। सदरुशरिया कौन है? मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि अलैह, इनकी शफ़क़त, ये इनके तालिब इल्म थे। मुबारकपुर में आमद, उस्ताद का अदब, किताबों का अदब। ये जो चंद हाइडिंग है ये मैं आज आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि इनके अंदर, इनकी सीरत के अंदर ये खूबियाँ देखें, बड़ी प्यारी खूबियाँ थी। एक उस्ताद का अदब, किताबों का अदब, कुरान पाक का अदब, तलबा पर शफ़क़त। ये भी बहुत अहम है, ये बहुत अहम मौजू है कि तलबा पर शफ़क़त, कैसी मोहब्बत थी स्टूडेंट्स के साथ हाफिज़ मिल्लत की। वक्त की पाबंदी, सुन्नत से मोहब्बत, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से कितनी मोहब्बत थी। हाफिज़ मिल्लत की सादगी और हया, सिर्फ सूखी रोटी खाकर पानी पी लिया। कफ़ायत शायरी और सहावत, बगैर पेट्रोल के गाड़ी चल पड़ी, गिरती हुई छत को रोक दिया। हाफिज़ मिल्लत की दीनी हिदमात, हाफिज़ मिल्लत शख्सियत साज थे। आपकी तसानीफ यानी बुक्स जो आपने राइट की, लिखी, हाफिज़ मिल्लत के मलफूज़ात जो आपने, मलफूज़ात का मतलब है जो अक़वाल हैं, आपने अहम बातें की। हाफिज़ मिल्लत का मकाम उलमाए कराम की नज़र में, बीमारी में भी हुकूकुल्लाह की पासदारी की, बीमारी में भी हुकूकुल्लाह की पासदारी की। विसाल पुर मिलाल कि आपका उर्से पाक, यानी कब आप इस दुनिया से ज़ाहरी पर्दा किया और आपके उर्से पाक। तो प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले हम उनकी जो विलादत है वो आप ऊपर से देख लीजिएगा, वो सफ़े को रोक कर। हम इनके बारे में, उस्ताद का जो अदब है, पहले इनके वालिदैन के बारे में थोड़ी सी सुन लें आप। इनके वालिदैन के बारे में, इनके वालिदैन के बारे में आता है, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अबू जान अहकाम शरा के पाबंद, मुत्तबे सुन्नत बाअमल हाफिज़ और आशिक़े कुरान थे। वालिद साहब क्या थे? आशिक़े कुरान थे। उठते बैठते चलते फिरते कुरान मजीद की तिलावत ज़बान पर जारी रहती। हाफिज़ कुरान इस कदर मजबूत, हिफ्ज़ कुरान इस कदर मजबूत था कि आप रहमतुल्लाहि अलैह बड़े हाफिज़ जी के लक़ब से मशहूर थे। वालिद साहब को क्या कहते थे लोग? बड़े हाफिज़ जी मशहूर थे। बच्चों की उम्र 7 साल होते ही इन्हें नमाज रोज़े की ताकीद करते थे। कितनी उम्र हो जाती बच्चों की? 7 साल हो जाती तो अब बच्चों को नमाज और रोज़े की ताकीद करते। कोई मिलने आता तो खूब मेहमान नवाजी किया करते, हमारी तरह नहीं, कोई घर में आता है तो हम कहते हैं बस बंदा ये चला जाए, मुझे कुछ भी इनके लिए कोई इनकी मेहमान नवाजी ना करनी पड़े, कोई पैसा खर्च ना करना पड़े। तो इनकी खूबी क्या थी?
کہ کوئی اگر مہمان آتا، کوئی ملنے آتا تو خوب مہمان نوازی کیا کرتے. اگر مہمان نماز کا پابند ہوتا، اگر جو مہمان ہے وہ کیا ہوتا، نماز کا پابند ہوتا، نمازی ہوتا مہمان، تو رات ٹھہرا لیتے، ورنہ صرف کھانا کھلا کر رخصت کر دیتے. اگر نمازی کوئی آ جاتا تو اس کو گھر میں ٹھہرا دیتے. مگر ہم اس کے الٹ ہیں، ہم الٹ کرتے ہیں. ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی آئے اس کی زیادہ قدر کرتے ہیں، اور نمازی آئے صبح کے وقت ہمیں اٹھائے تو ہم کہتے ہیں ہماری نیند خراب ہو گئی. پہلے کے بزرگان دین کا یہ عمل تھا کہ نمازی کو زیادہ پسند کرتے تھے. نمازی کو ٹھہرا لیتے رات، اور جو بے نمازی ہوتا اس کو مہمان نوازی کرنے کے بعد اس کو رخصت، پیار محبت کے ساتھ اس کو رخصت کر دیتے. تو یہ چند باتیں ان کے والد صاحب کے بارے میں آپ نے سنی. اب سن لیتے ہیں کہ حافظ ملت، اب خود ان کا کریکٹر دیکھیں. والد کا کریکٹر کیسا تھا کہ قرآن کے عاشق تھے، یعنی تلاوت قرآن کرنے کے عاشق تھے. ان کو کیا کہتے تھے، بڑے حافظ جی، یعنی بڑے حافظ ہیں. اور بیٹا بھی حافظ ملت. پھر انہوں نے بھی محنت کی، حافظ ملت. عبدالعزیز ان کا نام تھا. استاد کا ادب ان کے بارے میں سنیں. جیسے ہمارے پاس یہ بچہ، اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے کہ بڑے عرصے سے یہ عمل کر رہا ہے، اس عمل کا اس کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جیسے یہ کسی کی سیرت پر کتابیں لکھی جاتی ہیں نا، تو وہ عمل اس کا استقامت کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی بھی عمل استقامت کے ساتھ کیا جائے تو وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. ان کا استاد کا ادب دیکھیں. حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہمیشہ 2 زانو بیٹھا کرتے، ہمیشہ 2 زانو بیٹھا کرتے. اگر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ ضرورتاً کمرے سے باہر تشریف لے جاتے تو طلباء کھڑے ہو جاتے اور ان کے جانے کے بعد بیٹھ جاتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو ادباً دوبارہ کھڑے ہوتے. لیکن حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ اس پورے وقفے میں کھڑے ہی رہتے، اور حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسند تدریس پر تشریف فرما ہونے کے بعد ہی بیٹھا کرتے. سمجھ آ گئی؟ سارے بچے جب صدر الشریعہ چلے جاتے، سارے بچے ان کے ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے. جب صدر الشریعہ چلے جاتے تو وہ بیٹھ جاتے. مگر حافظ ملت کیا کرتے، یہ اتنی دیر تک بیٹھتے نہیں تھے جب تک استاد صاحب اپنی مسند چیئر پر نہ بیٹھ جاتے. سبق پڑھانے کے لیے بیٹھ نہ جاتے، اتنی دیر تک یہ کھڑے رہتے ادب کے لیے. اور کتابوں کا ادب دیکھیں کیسا. آپ رحمت اللہ علیہ قیام گاہ پر ہوتے یا درس گاہ میں کبھی کوئی کتاب لیٹ کر یا ٹیک لگا کر نہ پڑھتے نہ پڑھاتے، بلکہ تکیہ یا تپائی ڈیسک پر رکھ لیتے. قیام گاہ سے مدرسہ یا مدرسے سے قیام گاہ کبھی کوئی کتاب لے جانی ہوتی تو داہنے ہاتھ میں لے کر سینے سے لگا لیتے. کس ہاتھ میں؟ داہنے ہاتھ میں کتاب کو لیتے اور سینے سے لگا دیتے. کسی طالب علم کو دیکھتے کہ کتاب ہاتھ میں لٹکا کر چل رہا ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے. آج کل تو بچوں کتاب ہاتھ میں لٹکانا تو دور کی بات ہے، آج کل تو کتاب کو ہوتا ہے نا اوپر تک رکھنا، یہ دور چلی گئی ہیں باتیں. اب یہ باتیں آپ کو کم دکھائی دیتی ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ کمر کے پیچھے ہم کتابوں کو بیگ کو لٹکا کے جاتے ہیں، یہ بھی ادب نہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں، اب بیگ ٹائروں والے بیگ آ چکے ہیں، اور معاذ اللہ کتابوں کو یعنی کہ سڑک پر اس کو گھسیٹا جاتا ہے کتابوں کو، یعنی پاؤں کی صحت میں معاذ اللہ کتابیں آ چکی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہمارا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، ہمیں سبق جلدی یاد نہیں ہوتا. اس کی وجہ ریزن یہ بھی ہے، گناہ بھی ریزن ہے کہ سبق یاد نہیں ہوتا، مگر یہ بھی ان میں سے ایک ریزن وجہ ہے کہ آج کل ہمیں سبق کیوں نہیں یاد ہوتا، ہمارے اندر سے ادب ختم ہو گیا، کتابوں کا بھی اور استاد کا بھی. 2 ہی تو چیزیں ہیں، استاد اور کتاب. جب بندہ استاد اور کتاب کا ادب کرتا ہے تو پھر علم بھی ملتا ہے. اب ان کا انداز کیا تھا بچوں، یہ سینے سے لگا کر، دائیں ہاتھ سے سینے سے لگا کر کتابوں کو چلتے. اور کسی طالب علم کو، اگر کسی اسٹوڈنٹ کو دیکھتے کہ کتاب ہاتھ میں لٹکا کر چل رہا ہے، ایسے کتاب ہاتھ میں لٹکا کر چل رہا ہے، تو فرماتے کتاب جب سینے سے لگائی جائے گی، کیا فرماتے، جب کتاب سینے سے لگائی جائے گی تو سینے میں اترے گی، اور جب کتاب کو سینے سے دور رکھا جائے گا تو کتاب بھی سینے سے دور ہوگی. یعنی آج ہم شرم محسوس کرتے ہیں، کتاب کو ہم سینے سے لگا کر اگر جائیں نا گلی محلے میں تو شرماتے ہیں کہ دوست کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یار لوگوں کی وجہ سے کرنا، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی. پھر ہم اپنے آپ کو ماڈرن، کہ لوگ مجھے ماڈرن کہیں، اور کتاب کو لٹکا کر جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم سڑک پر گھسیٹ کے کتابوں کو جا رہے ہوتے ہیں. پھر کیسے علم ملے؟ اگر علم آ بھی گیا، نمبر لے بھی لیے، تو ہم کوئی بھی کام اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے نہیں کر پائیں گے.
ہمارا ذہن ہی نہیں ہوگا ہم اچھے کام کر سکیں. تو یہ تھا کتابوں کا ادب. اور قرآن پاک کا ادب دیکھیں, سبحان اللہ. ایک مرتبہ چھٹی کے بعد کئی طلبہ دارالعلوم اہل سنت اشرفیہ کی سیڑھیوں کے پاس حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت اور ملاقات کے لیے منتظر کھڑے تھے. آپ تشریف لائے تو سب طلبہ پاس ادب کا خیال رکھتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے. اچانک آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طالب علم سے فرمایا آپ آگے آگے چلیں. کیا فرمایا طالب علم کو؟ آگے آگے چلیں. یہ سن کر وہ طالب علم جھجکے تو فرمایا آپ کے پاس قرآن شریف ہے اس لیے آگے چلنے کا کہہ رہا ہوں. محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. یعنی قرآن تھا ان سٹوڈنٹس کے پاس تو ان کو کیا بولا کہ آپ آگے آگے رہیں. وہ جھجک رہے تھے کہ استاد صاحب پیچھے رہیں گے ہم آگے, تو انہوں نے بولا کہ آپ کے پاس قرآن پاک ہے. جب آپ, کیونکہ قرآن پاک تو سینے سے لگا کے رکھا ہوا تھا, جب آپ میرے پیچھے ہوں گے تو میری کمر لگے گی. تو کیسا انداز تھا. اور طلبہ پر شفقت دیکھیں, آج کل کے استاد ایسے ہیں نہیں ہیں, تو اس وجہ یہ بھی ایک ریزن ہے کہ بچے اس لیے بھی ادب نہیں کرتے. مگر پھر بھی آپ کریں. اگر استاد آپ کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھتا تو آپ پھر بھی ادب کریں. ہم استاد سے بھی مخاطب ہیں کہ وہ بھی بچوں سے اچھا سلوک کریں. وہ کیا اب دیکھیں ان کا پیار بچوں سے. حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ علم دین کے طلبگاروں سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے. طلبہ کو کسی غلطی پر مدرسے سے نکال دینے کو سخت ناپسند کرتے اور فرماتے مدرسے سے طلبہ کا احراج یعنی نکال دینا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنے کسی بیٹے کو آنکھ یعنی علیحدہ کر دے یا جسم کے کسی بیمار عضو کو کاٹ کر الگ کر دے. مزید فرماتے انتظامی مصالح یعنی فوائد کے پیش نظر اگرچہ یہ شرعاً مباح ہے لیکن میں اسے بھی ابغض مباحات یعنی جائز معاملات میں سخت ناپسند باتوں سے سمجھتا ہوں. بچوں پھر وقت کی پابندی ان کا ایک بہت اچھا انداز تھا. وقت کی پابندی کا لیے لازمی صفحہ پڑھیے گا. اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے ضروری چیز وقت کی پابندی ہے. اپنا ٹائم ٹیبل شیڈول بنائیں, جدول بنائیں ہر چیز کا, کھانے پینے کا, سونے کا, پڑھنے کا. نمازوں کا جدول تو بنا ہی ہوا ہے. اب جب نمازیں پڑھیں گے خود بخود آپ کا زندگی کا سارا جدول بن جائے گا. 5 جو وقت نماز با جماعت پڑھتا ہے اس کا تمام جدول سیٹ ہو جاتا ہے. تو آپ ان کی زندگی کے بارے میں بھی پڑھیے گا. میں یہ صفحہ روک رہا ہوں, آہستہ آہستہ آگے لے کر جا رہا ہوں کہ آپ اس کو روک کر پڑھ سکیں. سنت سے محبت. حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا نمونہ تھی. چنانچہ شہید طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب نیکی کی دعوت صفحہ 213 پر ارشاد فرماتے ہیں حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہر عمل میں سنت کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. ایک بار حضرت کے دائیں پاؤں میں زخم ہو گیا. کس پاؤں میں؟ یعنی لیفٹ میں, رائٹ میں, دائیں پاؤں میں. کس میں ہو گیا؟ دائیں پاؤں میں زخم ہو گیا. ایک صاحب دعا لے کر پہنچے اور کہا حضرت دعا حاضر ہے. جاڑے یعنی سردیوں کا زمانہ تھا. حضرت موزے پہنے ہوئے تھے. آپ نے پہلے بائیں یعنی الٹے پاؤں کا موزہ اتارا. کس کا؟ الٹے کا. زخم کس میں تھا؟ دائیں میں. تو موزہ کون سا اتارا؟ بائیں کا. دیکھیں کیوں اتارا موزہ اتارا. وہ صاحب بول پڑے جو علاج کرنے آئے تھے, بول پڑے حضرت زخم تو داہنے یعنی سیدھے پاؤں میں ہے. آپ نے فرمایا بائیں یعنی الٹے پاؤں کا پہلے اتارنا سنت ہے. کیسا ذہن تھا یہ کہ پہلے وہ اتارا, کیونکہ پہننا پہلے دائیں سے پہنا جاتا ہے نا جوتا, اور اتارتے وقت اس کا اپوزٹ ہے. تو انہوں نے کیا کیا, حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے الٹے کا موزہ اتارا, پھر دائیں پاؤں کا موزہ اتارا. تو آگے بھی سنتوں سے محبت کا کچھ حصہ ہے, یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. حافظ ملت کی سادگی اور حیا, کیسے سادہ لباس پہنتے تھے, اور پھر کھانا بھی کتنا سادہ تھا, یہ بھی لازمی پڑھیے گا. ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں حاشیانہ دعا یا الہی, میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں, چٹائی کا ہو بسترا یا الہی. قفائد شاعری اور صحاوت, یہ صفحہ بھی اس کو میں آہستہ آگے لے کر جا رہا ہوں کہ آپ اس کو پڑھ سکیں. پھر بغیر پٹرول کے گاڑی چل پڑی, یہ ان کی کرامت ہے. گرتی ہوئی چھت کو روک دیا, یہ بھی ان کی کرامت, لازمی پڑھیے گا. حافظ ملت کی دینی خدمات. حافظ ملت شخصیت ساز تھے. آپ کی تصانیف, حافظ ملت کے ملفوظات سن لیں. پہلا ان کا
قول ہے جس کی قوت کے لیے یعنی جسم کی قوت کے لیے ورزش اور روح کی قوت کے لیے تہجد ضروری ہے. کیا فرمایا انہوں نے؟ جسم کی قوت کے لیے ورزش اور روح کی قوت کے لیے تہجد ضروری ہے. نمبر 2، کام کے آدمی بنو، کام ہی آدمی کو معزز بناتا ہے. کام کے آدمی بنو، کام ہی آدمی کو معزز بناتا ہے. نمبر 3، احساس ذمہ داری سب سے قیمتی سرمایہ ہے. نمبر 4، وقت ضائع کرنا سب سے بڑی محرومی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حافظ ملت کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں باعمل بنائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.